قوموں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو بہادری کی زندگی، جرأت اور شجاعت کی زندگی گزارتی ہیں۔ جو قومیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی، اسی طرح وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھو ایران بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور عراق بھی مسلمانوں کا ملک ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کتنے عرصے سے لڑائی شروع ہے۔
मुसलमानों का मुल्क है और इराक भी मुसलमानों का मुल्क है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और कितने अरसे से लड़ाई शुरू है। वो कहता है मैंने उसका जहाज मार गिराया, वो कहता है मैंने उसके इतने तबाह कर दिए। पिछले दिनों अखबारों में आया था कि दोनों फरीक का अरब हा रुपया बर्बाद हो चुका है, अरब हा, और हजारों की तादाद में जानें ज़ाय हो चुकी, अमलाक तबाह हो चुकी। गोया दोनों मुल्कों की जो कुव्वत और ताकत है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है और नतीजा कुछ भी नहीं, नतीजा कुछ भी नहीं। तो देखिए, जो कौमें आपस में खाना जंगी का शिकार होती हैं, लड़ती भिड़ती हैं, तो उनकी कुव्वत खत्म होती जाती है और फिर एक दिन आता है कि वो बिल्कुल खत्म होके रह जाती। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो, इस वक्त हमारे इस मुल्क के अजीज में भी कुछ ऐसी ही कैफियत पैदा की जा रही है। ये नई नस्ल, ये नौजवान लड़के, इनको नहीं पता। हमसे पूछो या उन बुजुर्गों से पूछो जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, खुसूसन उन लोगों से पूछो जो पंजाब से आए। ये सारा पंजाब का इलाका, अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, आगे दिल्ली तक, और इधर से ये फिरोजपुर और बठिंडा और फरीदकोट, जिधर ये सिखों की रियासतें थी, इन्होंने जिन मजालिम का मुजाहिरा किया था उसका तसव्वुर करने से रूह कांप उठती। लाखों अफराद ने अपनी जानें दी, हजारों हमारी माओ, बहनों और बेटियों ने अपनी असमतें कुर्बान की और घर बार, जायदाद, साजो सामान छोड़कर बिल्कुल निहत्थे निकले। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल की थी। मैंने अपनी आंखों से ट्रक भरे हुए, गाड़ियां भरी हुई लाशों की देखी और मैं बयान नहीं कर सकता कि दुश्मनों ने और जालिमों ने मुसलमानों के साथ क्या क्या सलूक किए। क्योंकि अब 35 साल गुजर गए, बात जरा पुरानी हो गई है तो हम भूले हुए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुल्क हमने बहुत बड़ी कीमत देकर हासिल किया था और इसलिए हासिल किया था कि ये अलग मुल्क हासिल करके इस मुल्क में इस्लाम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे। अगर यही लड़ाइयां झगड़े ही रह रहे थे और यही मामला रहना था तो फिर वहां से आने की क्या जरूरत है? इतनी जबरदस्त कुर्बानी देने की क्या जरूरत? बाहर सूरत अल्लाह ताला का एहसान है कि ये मुल्क अजीज अल्लाह ताला की एक नेमत उज़्मा थी। मुसलमान गुलामी की जिंदगी बसर करने नहीं आया। 150 साल मुसलमानों ने गुलामी की जिंदगी बसर की, अल्लाह ताला ने आजादी की नेमत से नवाजा, तो ये एक टुकड़ा हमें मिल गया। तो हमें चाहिए था कि हम इसमें आकर इस्लाम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते, मगर हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ किए हुए वादे पूरे न किए, उनसे गद्दारी की, बेवफाई की। और जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर अपनी कीमती जाने और अपना कीमती सरमाया कुर्बान किया था, हमने उनकी जानों और उनके सरमाए की कदर न की, उनके साथ भी गद्दारी की और बेवफाई की और ऐशो इशरत में, रंग रलियों में पड़ गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आधा हिस्सा तो हमारे मुल्क का हमसे छिन गया। वो मशरिकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। और जो लोग अभी तक उन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनसे पूछो। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो बाकी आधा हिस्सा रह गया है, अब दुश्मनों के एजेंट इसमें भी चाहते हैं
کہ امن و امان قائم نہ رہے اور خانہ جنگی اور آپس میں ایک دوسرے کے لڑوا دیں. کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کر رہے اور کہیں دیوبندی بریلوی کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں اور جس کا مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کے فسادیوں سے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور یہ جو ملک عزیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامت رکھے اور اس کو استحکام عطا فرمائے اور اس کو اسلام کا قلعہ بنائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے. حضرت دانیال علیہ السلام ان کو شب و روز سمجھاتے کہ اللہ کا حکم مانو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میری اطاعت کرو اور میری تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے. مگر لوگوں نے پرواہ نہ کی، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی. جب قوم غفلت کا شکار ہو جائے نا تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. سنو، بخت نصر نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے پاس ہے جہاں میری حکومت نہیں، تو اس کو ہوس ہوئی کہ یہ ٹکڑا بھی میں اپنی مملکت میں شامل کر لوں. اور اس وقت بنی اسرائیل غفلت کا شکار ہیں تو پہلے ہی اس کے پاس بڑی طاقت تھی. اس نے پوری قوت کے ساتھ بڑا زوردار حملہ کیا. بنی اسرائیل اس کی تاب نہ لا سکے اور اس نے سارا علاقہ فتح کر لیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا. اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک گھر بھی آباد نہ رہا. یہ بیت المقدس شریف سارا شہر اجاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا. بے درے قتل عام ہوا. میں مختصر کروں کہ تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے اس زمانے میں. اس زمانے میں 70,000 کا قتل ہونا یہ کوئی مذاق نہیں. آج تو ایسا ہوا ہے بم پھینکا چل بھائی. اس زمانے میں تو ہاتھ بہاتھ لڑائی ہوتی تھی، 10 ب10 لڑائی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے 70,000 افراد کو مارنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور 70,000 کے قریب گرفتار ہو گئے. ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے. بخت نصر کے سپاہیوں نے ان قیدیوں کی مشکیں کسیں، رسیوں سے باندھا اور جکڑا اور بھیڑ بکریوں کی طرح اونٹوں پر لادا. اس وقت یہی سواریاں تھیں. اونٹوں پر لاد کے لے گئے، جیلیں بھر دیں اور قلعے بھر دیے. 70,000 اسرائیلی قلعوں کے اندر بند تھے، قید میں تھے اور ان کا سارا ملک چھن چکا تھا اور بخت نصر قبضہ کر چکا ہے. یاد رکھیے، شرافت اور دیانت اور نیکی جو ہوتی ہے یہ ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی. جو شریف آدمی ہوتا ہے نا، چاہے وہ بدماشوں میں ہی رہتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ بدماش بدماشی سے باز نہ آئیں، مگر دل سے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، کیونکہ شرافت بہر صورت شرافت. اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ شریف، دیانتدار، امانت دار اور سچا ہوتا ہے. تو حضرت دانیال علیہ السلام تو نبی تھے. جب قلعے میں قیدیوں کے ساتھ رہنے لگے تو وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قیدی تھے. ان میں دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ بھی تھے. تو حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات جب انہوں نے دیکھے تو کچھ قیدیوں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہا
کہ ایک قیدی ہمارے اندر ایسے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے صالح، بڑے نیک، ان کی عادتیں اور خصلتیں بڑی پاکیزہ ہیں۔ جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو پتا چلا، اس کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملوں۔ وہ ملنے آیا، جب وہ ملا اس نے آپ کی شکل صورت دیکھی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کچھ ایسے نرالے اور ممتاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے ہی آدمی اعتراف کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی نبی دیکھا ہی نہیں، ہمارے اس علاقے میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں، کوئی ہوا تو وہ بھی جھوٹا ہی ہوا ہے، ایک ہی ہوا تو وہ دجال کذاب ہی ہوا۔ تو نبی کی جو شان ہوتی ہے اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بعض علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر نورانیت، روحانیت، ان کا روب، ان کا جلال، جمال، کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والے۔ یہ چہرے جو ہیں نا، چہرے یہ اللہ تبارک و تعالی نے باطن جو کچھ اندر ہوتا ہے نا، ان کا آئینہ بنایا ہے۔ یہ چہرہ گویا آئینہ ہے جس کے اندر انسان کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے، اور اللہ والے چہروں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ایک بات بتاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے شریف گئے تو بڑا چرچا تھا حضور کی آمد کا۔ جب حضور تشریف لے آئے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کے دیکھنے جا رہے تھے، بڑا چرچا تھا کہ حضور تشریف لائے۔ یہودیوں کے ایک زبردست عالم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام، بڑے عالم تھے یہودیوں۔ وہ فرماتے ہیں لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کو دیکھنے جا رہے تھے، میں نے خیال کیا کہ چلو میں بھی دیکھوں تو صحیح، دیکھنے میں کیا حرج ہے، بڑا چرچا ہے، بڑی شہرت ہے، اور اس نبی کی بڑی باتیں سنی ہیں، بڑے معجزات سنے، تو چلوں چل کو دیکھوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے واسطے آیا تو حضور اونٹنی پر سوار تھے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب دور سے میری نظر پڑی نا سرکار کے چہرے پر تو ان کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں رأیت وجہہ، میں نے نبی کریم کا چہرہ دیکھا۔ جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں چہرہ دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچا۔ سبحان اللہ۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی ذات پاک سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر حضور کی ذات سے کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور کی نبوت کی دلیل کے واسطے حضور کا ایک چہرہ انور ہی کافی تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل اور بے مثال تھے، تو چہرہ دیکھ کر ہی
فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ سچا نبی. فرماتے آگے بڑھا. جب آگے بڑھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما رہے. سبحان اللہ. یہ کلام دیکھو, کلام کیا ہے؟ یہ موتی ہے, موتیوں کی لڑی ہے. جیسے لڑی سے ایک ایک موتی گرتا ہے, اس طرح سرکار کے منہ مبارک سے پھول جھڑ رہے ہیں, موتی گر رہے. سرکار فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. سبحان اللہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام. اے لوگو آپس میں سلامتی پھیلاؤ, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, آپس میں سلامتی, اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرو. وصلوا الارحام, جن کے ساتھ تمہارا رحمی رشتہ ہے, خون کا رشتہ ہے, یعنی عزیز و اقارب جو ہیں ان کے حقوق کا احترام کرو, ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ بعض مرتبہ آدمی کے پاس 4 پیسے ہو جائے تو پھر وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ملنا ہی اپنی پوزیشن کے خلاف سمجھتا ہے, اپنی بہنوں بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی بجا لاؤ, جن لوگوں کے ساتھ تمہارا قریبی رشتہ ہے ان کے حقوق کا احترام کرو اور ان کے ساتھ محبت کرو, اور یہ ثابت کرو کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو, تمہارا خون ایک ہے. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. سید عبدالحفیظ شاہ صاحب اس پر عمل کرنے لگے ہیں, باری باری لے جا کے کھانا کھلا رہے. ماشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل ہو رہا. حضور نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. ویسے یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں اس وقت تو بھوک لگی ہوئی ہے نا, انہوں نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا, پھر یہاں آ کر تقریر بھی کی ہے, وہ پہلا بھی ہضم ہو گیا بالکل ہی, تو اب بھوک بھی ان کو مزے کی لگی ہوگی اور کھانا بھی مزے کا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو یہ سرکار کا ارشاد. سرکار دو عالم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور نماز پڑھا کرو رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے. آدھی رات کے وقت اٹھ کر جب کہ لوگ سو رہے ہوں, اس وقت اٹھ کے اللہ کی یاد کیا کرو, تہجد پڑھا کرو. سرکار نے فرمایا تدخلوا الجنت بسلام, اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سچے ہونے کا یقین تو چہرہ دیکھتے ہی آ گیا تھا. بعد میں جب کلام سنا, ایسا پیارا کلام جو اصلاح معاشرہ کے لیے اور اخوت و محبت کو قائم رکھنے کے لیے ایک بے مثال کلام تھا, تو فرماتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسا تھا. انبیاء کرام کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں, اور پھر حضور کی تو شان ہی کیا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام قلعے میں رہتے تھے, جس قلعے میں سینکڑوں ہزاروں قیدی تھے. ان قیدیوں نے قلعے کے حاکم سے یہ کہا کہ
بادشاہ نے تو حکم دے دیا، سارے پکڑے گئے، اور نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ان جیسا نیک، ان جیسا شریف اور ان جیسا صالح کوئی نہیں دیکھا۔ جیل کا حاکم ملنے کے لیے آیا، جب اس نے دیکھا چہرہ مبارک اور پاس بیٹھ کے گفتگو کی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا جتنا میں نے سنا تھا اس سے میں نے کہیں بڑھ کر پایا ہے۔ تو وہ آپ سے مشورے لیتا، کچھ مسائل پوچھتا، اور آپ اس انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو بتاتے سمجھاتے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی عزت کرواتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے واسطے ہے۔ لو بھئی ذرا توجہ کرو، میں جلدی ختم کروں، شاخوں کو چھوڑتا ہوا بس مین لائن پر چلتا ہوں تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ جیل کا حاکم آپ کی خدمت میں آتا جاتا تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنی اس نے رعایت بھی دی۔ جیل میں رہنے کے لیے جگہ اچھی دے دی، کچھ اور سہولتیں، کچھ مراعات جو اس کے اختیار میں تھیں اس نے آپ کو دی۔ آپ جیل میں رہتے، جو بات کرنی تھی وہ اب آ رہی ہے۔ انہی دنوں میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، یہ بات اب بڑی توجہ سے سننا۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو بڑا پریشان تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے معبروں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو جمع کر لیا۔ کہنے لگا نجومیوں، کاہنوں، معبروں، میں نے خواب دیکھا ہے جس کو دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوں، تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میری پریشانی دور ہو۔ سارے نجومیوں، کاہنوں، معبروں نے کہا جناب آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں اس خواب کو بھول گیا ہوں، تو تم یہ بھی بتاؤ کہ میرا خواب کیا تھا اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا تھی۔ اب وہ سارے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھی اب ہم کیا کریں۔ کچھ خواب بیان کرتا تو کچھ نہ کچھ تو اس کی تعبیر اٹکل کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ تو کرتے۔ جب یہ خواب ہی بھول گیا ہے تو اب ہم بتائیں کیا؟ جیسے وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے کہا کہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اللہ کے دو مجھ پر ایسے احسان ہیں کہ ایسے احسان کسی پر نہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کون سے؟ کہنے لگا ایک تو یہ کہ میرا حافظہ بڑا قوی ہے، حافظہ بڑا تیز ہے میرا، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ میرا حافظہ بڑا قوی ہے، بڑا تیز ہے، مجھے بات نہیں بھولتی، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا کون سا ہے؟ کہیں گا دوسرا میں بھول گیا ہوں۔ دوسرا میں بھول گیا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم ہی بتاؤ میرا خواب کیا تھا اور تم ہی بتاؤ کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب وہ سارے کہنے لگے بھائی بڑی مصیبت آ گئی، کوئی نہ کوئی اٹکل پچو مار دیتے تھے، کوئی ادھر ادھر کی ہوائی چھوڑ کر اپنی روٹیاں سیدھی کرتے رہتے تھے، اب خواب دیکھا ہے اس نے اور یہ اس کو بھول گیا ہے تو ہم کیا بتائیں کہ اس نے کیا دیکھا تھا سوئے سوئے۔ بادشاہ نے کہا کم بختو، تم تنخواہ لیتے ہو اور غیب دانی کے دعوے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم غیب جانتے ہیں اور ہمیں ہونے والے حالات کا علم ہو جاتا ہے، تو بتاؤ میرا خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، اگر بتاؤ گے تو ٹھیک ورنہ سب کو پھانسی لگا دوں گا۔ جس کی روئے زمین پر حکومت تھی اور بادشاہ بھی بڑا جابر ظالم تھا، اس نے جب یہ خبر سنائی تو سب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ انہوں نے کہا اچھا بادشاہ سلامت ہمیں 40 روز کی مہلت دے دے، ہم کوئی اپنے منتر شنتر پڑھ لیں، کوئی اپنا علم شرم کوئی وظیفے پڑھیں کہ شاید ہمیں پتہ چل جائے تو نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان سارے نجومیوں، کاہنوں، معبروں کو جیل میں بند کر دو اور یہ جو ورد وظیفے کرنے ہیں کر لیں،
جو انہوں نے جنتر منتر کرنے ہیں وہ کر لیں، 40 روز کے بعد اگر میرا خواب اور میرے خواب کی تعبیر بتا دیں تو ٹھیک، ورنہ سب کو پھانسی لگا دو۔ لیجئے صاحب، یہ خبر سارے ملک میں پھیل گئی اور ہوتے ہوتے جیل میں بھی پہنچی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ یعنی قلعے کے حاکم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارا بادشاہ جس خواب کو دیکھ کر بھول گیا ہے، میں اس خواب کو بھی جانتا ہوں اور میں اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں، تو جاؤ تم اپنے بادشاہ کو خوشخبری دو، اپنے بادشاہ کو اطلاع دو کہ اے بادشاہ، قید خانے میں قلعے میں ایک صاحب ایسے ہیں جو تیرے خواب کو بھی جانتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کو بھی جانتے ہیں۔ تو وہ جیل کا حاکم حیران رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے، خواب دیکھا ہے بادشاہ نے اپنے محل میں سوئے سوئے، آپ جیل میں بیٹھے بیٹھے اس کے خواب کو بھی جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یہ مت پوچھو، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، کیونکہ نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو، اگر وہ خود نہیں جانتا تو دوسرے کو کیا خبر دے؟ فرمایا میں جانتا ہوں، اور یہ بھی سن لے اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی نہیں جو تیرے بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، تو تم جا کر اس کی خبر کرو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا کیا فائدہ اور میرا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ بادشاہ پریشان ہے، اور جب تم اس کو خوشخبری سناؤ گے تو تمہاری یہ خبر اس کی پریشانی کے دور ہونے کا باعث بنے گی، تو وہ خوش ہو کر تمہارا عہدہ بڑھا دے گا، اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ بادشاہ مجھے خوشی میں رہا کر دے گا۔ جب وہ مجھے رہا کر دے گا تو میں بادشاہ سے اپنی قوم کی رہائی کی درخواست کروں گا، تو آہستہ آہستہ اس طرح میری قوم رہا ہو جائے گی، اور ہم پر یہ جو آزمائش اور مصیبت کا وقت آیا یہ گزر جائے گا۔ اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو میں دل و جان سے مانتا ہوں کہ آپ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بڑے شریف ہیں، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا شریف النفس اور پاک باز آدمی کوئی نہیں دیکھا، لیکن یہ ذرا یاد رکھیے کہ بادشاہ بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی ہے، آپ نے خواب بتایا اور بادشاہ نے کہہ دیا یہ وہ نہیں ہے تو مصیبت ہو جائے گی، آپ کہتے ہیں ترقی ہو جائے گی، کہیں ترقی لیتے لیتے نوکری سے بھی نہ جاؤں۔ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرے حال پر ترس کیجیے اور مہربانی فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تجھے اس بات کا اعتبار ہو چکا ہے، اعتماد ہو چکا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اب بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ میں تیرے بادشاہ کے خواب کو بھی اور اس کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں، تو گھبرا نہیں، جا کے بادشاہ کو اطلاع کر۔ اس نے کہا صاحب میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں ذرا خیال کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں نوکری سے نہ جاؤں۔ فرمایا نہیں، اطمینان کر۔ خیر وہ حاکم گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا بادشاہ جیل میں ایک ایسے بزرگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سچا، ایسا پاک باز، ایسا شریف النفس انسان نہیں دیکھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں بادشاہ کے خواب کو بھی جانتا ہوں اور خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا؟ وہ جیل کے حاکم نے کہا جی ہاں، اور بادشاہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اتنا علم والا اور ایسا دانا آدمی ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے پھر اس کو قید میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اس کو رہا کرو اور بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے دربار میں لاؤ، اور وہ جو 40 اندر ہوئے ہیں نا حرام کی کھانے والے، مفت گھوڑے، ان کو بھی بلاؤ،
تاکہ پتہ چلے ان کو کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تعبیر جانتے ہیں اور ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور وہ ان کو بھی اصل حقیقت کا پتہ چلے، بعد میں ان کو سزا وزا دیں گے۔ تو لاؤ اس کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ رہا کر دو اس کو۔ اچھی بات، لیجے صاحب حضرت صاحب کے لیے رہائی کا حکم آ گیا، بادشاہ نے شاہی گھوڑا بھیجا اور بڑی شان و شوکت سے اور عزت و احترام سے آپ کو بلایا۔ آپ جیل سے نکلے، تشریف لائے۔ جب بادشاہ کے محل کے قریب آئے جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا تو دروازے کے پاس آئے تو دربانوں نے کہا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں گے تو آپ نے بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ بادشاہ کے دربار کے آداب میں سے سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ سجدے میں گریں گے بادشاہ حکم دے گا کہ ان کو اٹھاؤ تو پھر آپ کو اٹھایا جائے گا، پھر جہاں بادشاہ آپ کو بیٹھنے کا حکم دے گا وہاں آپ بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا، اور میں بادشاہ کو سجدہ کروں؟ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کو ضرورت ہے تو اپنا خواب اور اس کی تعبیر سن لے، نہیں تو میں واپس جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں۔ نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نبی تو خود شرک کو اور تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، تو وہ خود کیسے ایک ظالم اور جابر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ وہ تو آتا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ غیروں کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں ان کو خدا کے سامنے جھکا دے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ درباری کہنے لگے دیکھو اس نے انکار کر دیا ہے، اور جس وقت بادشاہ کو پتا چلا نا اس نے پہلا حکم یہ دینا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ لیکن ان کو کہنا پڑا کہ صاحب ہم نے بہت کوشش کی ہے، بڑا سمجھایا ہے، وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی خواب بھی نہیں جانتا اور خواب کی تعبیر بھی نہیں جانتا، تو اگر آپ کہیں تو پھر اس کو واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں واپس جیل جانے کے لیے تیار ہوں، قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر میں بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں، سجدہ نہیں کروں۔ بادشاہ چونکہ پریشان تھا اور اس کو خواب اور خواب کی تعبیر سننی تھی، اس نے کہا چلو اس کو کہو سجدہ نہ کرے، آ جائے، نہیں کرتا تو نہ سی بلاؤ اس کو، کیونکہ ہم اپنا خواب اور خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ حضرت صاحب بڑی شان و شوکت سے دربار میں داخل ہوئے۔ یاد رکھو یہ اللہ والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں مگر جابروں اور ظالموں کے سامنے اکڑتے، ان کے سامنے یہ کبھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اندر داخل ہوئے، بادشاہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ یہ خدا داد روب و جلال تھا، ایسا بادشاہ پر روب پڑا، ایسا اثر پڑا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بلکہ تخت سے نیچے اتر کر آپ کا استقبال کیا، ہاتھ ملایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اور بادشاہ نے پہلا سوال یہ کر دیا کہ صاحب آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب سارے درباری لگے ایک دوسرے کو دیکھنے کہ اب اس کی موت آئی ہے، کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اور بادشاہ ہے بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا، اس نے فوراً غصے میں آ کے حکم دینا ہے اس کو قتل کر دو۔ تو دیکھو میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تبلیغ کرنے کا کس کو حق ہے، تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے۔ اب وہاں اگر قرآن کی آیت پڑھی جاتی، حدیث پڑھی جاتی، تو اس کو قرآن حدیث سے کیا، وہ تو منکر ہے اور ہے بڑا جابر،
روئے زمین پر حکومت ہے، سراپا غرور اور سراپا تکبر ہے وہ. تو دیکھو حضرت صاحب کا انداز، کوئی ہمارے جیسا ہوتا یا آج کل کا تبلیغی ہوتا تو کہتے شرک ہے، انہیں آخنا دی شرک ہے، مارو یہ گرد شرک ہے. ان کی پتا شرک کی ہوتا ہے. تو حضرت صاحب کا ذرا انداز تبلیغ دیکھیے. آپ نے بڑے سکون سے فرمایا بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا تیرا نقصان بھی تھا، اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں نہ کیا تو تیرا بھی فائدہ ہوا میرا بھی فائدہ ہوا. دیکھو نا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھائے، ایک دم غصے میں نہ آئے. بادشاہ کہنے لگا میرا کیا نقصان تھا، مجھے تو لوگ روز سجدہ کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ سجدہ کرتے ہیں، میرا کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا. تو اگر سجدہ کر دیتا تو کیا نقصان ہوتا، اور اب فائدہ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ سن، بادشاہ اس وقت روئے زمین پر ایک میں شخص ہوں جس کو تیرے خواب کا بھی علم ہے اور تیرے خواب کی تعبیر کا بھی علم، اور یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی علم نہیں، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک معبود برحق ہے، اس نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تو نے کسی اور کو سجدہ کیا تو یہ علم سلب کر لوں گا. تو بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں سجدہ کرتا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جاتا اور وہ مجھ سے علم چھین لیتا، اور جب وہ مجھ سے علم چھین لیتا تو پھر تجھے خواب اور خواب کی تعبیر کون بتاتا، تو ساری عمر پریشانی میں ہی مبتلا رہتا. اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا وہ مالک، میرا وہ معبود مجھ پر خوش ہے اور اس کا دیا ہوا علم میرے پاس ہے. ابھی میں تجھے خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی. تو سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا تیرا نقصان بھی تھا، اور نہ کرنے میں میرا فائدہ بھی ہے تیرا فائدہ بھی ہوا. بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا تو بہت ہی اچھا کیا ہے. دیکھیے یہ وہی بادشاہ ہے جس کا حکم تھا کہ جو سجدہ نہ کرے اس کو قتل کر دو. اب یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سجدہ نہیں کیا تو بہت اچھا کیا. یہ انداز ہے تبلیغ کرنے کا، اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے. اس کو تبلیغ کرنی چاہیے جس کو اتنی حکمت ہو. اور آج کل بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، ہر نتھو فتو کو پکڑ لیا چل بھائی تبلیغ کر، نام لکھا. اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے گھر میں کوئی جوان بچیاں تو نہیں ہیں. تو اگر گھر سے چند روز باہر چلا جائے تو پیچھے گھر کی رکھوالی نگرانی کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی چند دن تیرے گھر والے کھا پی سکتے ہیں، اتنا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ نہ لکھاؤ جلدی جلدی. ارے خدا کے بندو، تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہو. جس کو علم نہیں اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے، جس نے کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹری نہیں پڑھی تجرباتاً اور سند حاصل نہیں کی، کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈسپینسری کھول لے یا کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے؟ دیکھو نا، اردو میں حکمت کی کتابیں ملتی ہیں. اصل حکمت کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں؟ اردو میں ترجمے ہو گئے. تو کوئی بازار سے حکمت کی کتاب ترجمے والی لے آئے اور اس کو دیکھ کر حکیم بن بیٹھے اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بڑا مشہور قول ہے، نیم حکیم خطرہ جان. ایسی گولی دے گا نہ مرض رہے گا نہ مریض ہے. تو جب ایک اناڑی ڈاکٹر سے، ایک اناڑی حکیم سے آپ اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتے تو جو جاہل ہیں، سند یافتہ نہیں ہیں، اناڑی ہیں، ان سے آپ اپنی ایمانی معاملات میں مشورے لیں یا ان سے پوچھیں یا ان کی باتوں پر عمل
عمل کریں تو یہ سراسر ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور نتو فتو کو کہتے ہیں چل بھی تبلیغ کر دیں، جس کو یہ نہیں پتا اسلام کے ارکان کتنے، ان کو تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کوئی مسلمان تبلیغ کی مخالفت نہیں کرتا، مگر